बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो बड़ी ख़बरें हैं और एक ख़बर तो अचानक ही आई है और मुझे समझ नहीं आई कि इस आज के दिन जनाब सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को ये जो उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की है, इस मुलाकात के मकासद क्या हैं, मैसेज क्या देना मकसूद है। इस तरह के हालात में इस तरह की मुलाकात करना बेसिकली ये कोई इशारा देना होता है, कोई पैगाम रसानी होती है। तो एक वो खबर डिस्कस करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो एक तरह से एक अदालती कार्रवाई के नाम के ऊपर जो इस वक्त अजीबो गरीब किस्म की लड़ाई चल रही है कि जिसके ऊपर एग्जेक्टिव को एतबार नहीं है, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के एतबार नहीं है, उन्होंने बाइकाट किया है। उन्होंने आज यानी अभी थोड़ी देर पहले फैसला जो है वो महफूज कर लिया है, एक तरफा कार्रवाई। ये भी इसकी भी एक हिस्ट्री है एक तरफा कार्रवाई वाली। पाकिस्तान के सियासतदानों को इस बात का क्रेडिट जो है वो देना पड़ेगा कि उन्होंने कि बात रियासत पर ना आए, रियासत का भरम ना टूट जाए, रियासत जो है वो उसके मफादात के ख़िलाफ़ ना बात चली जाए। उन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी या कह लें कि बर्दाश्त किया, जुल्म बर्दाश्त किए। भुट्टो साहब ने जो है वो अपने ख़िलाफ़ जो कार नज़र आ रहा था, अंधों को नज़र आ रहा था, लेकिन उस वक़्त भी कई हमारे दोस्त जो आज भी हमारे दोस्त हैं, उस तरह के दोस्त जमात इस्लामी टाइप के वो तब भी थे जिनको उस वक़्त ये इंसाफ नज़र आ रहा था और वो कह रहे थे कि जब एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस तरह का डायरेक्ट ट्रायल होगा तो फिर इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ वो किसी के ख़िलाफ़ भी जो है वो फ़ैसला दे सकता है। हालांकि ऊपर एक डिक्टेटर बैठा हुआ था जो आइन तोड़ के आया था, जजों को वो डिक्टेटर नज़र नहीं आ रहा था, मखासमत थी। इसी तरह ये जो आज की कार्रवाई है या जो इस वक्त कार्रवाई जारी है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि जो सदारती रेफरेंस के ऊपर जो 63A की जो शक्ल बिगाड़ दी गई है, जो आइन को तब्दील कर दिया गया है, और फिर जज जो एक केस के पीछे पड़ गए हुए हैं, वो एक केस नहीं है, वो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी है उसके पीछे पड़े हुए हैं, या एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी यानी कि PTI उसको बढ़ावा देने के लिए या उसको बचाने के लिए या उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। तो ये लोग अब इसको जो कुछ मर्जी नाम देते रहे, ये आए अदालत का इख्तियार है, ये फलाने का इख्तियार है, ये कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार का मतलब ये नहीं होता कि आप अंधाधुंध इख्तियार इस्तेमाल करें और बड़ी बेईमानी के साथ इख्तियार इस्तेमाल करें। इख्तियार जो देने का जो आइन में इख्तियार दिया गया होता है वो उसकी प्रैक्टिस नेक नीति के साथ करनी होती है। यहाँ पर तो बायस नज़र आ रहा है, मुझे हवाला या जहन में आ रहा है मुझे वो वाक़या जब SGS कोटेक्ना रेफरेंस केस में वो टेपें जब सामने आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब अपील गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी बेंच था उस वक़्त का, जस्टिस मंदीर शेख उस बेंच में शामिल थे और मेरा ख्याल वो ऑथर भी उस जजमेंट के थे। उन्होंने लिखा कि ये जो जज हैं इनका तासुब तैरता हुआ नज़र आ रहा था सरफेस के ऊपर, और ये जज इस केस का पीछा कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को का पीछा कर रहे हैं, यानी कि वो उनकी पुष्टबानी कर रहे हैं, पुष्टपनाही कर रहे हैं और पीछा कर रहे हैं इमरान खान साहब के मोहब्बत में कह लें या किसी के कहने के ऊपर कह लें कि किस तरह पनामा से लेके ये जो परवेज़ लाई केस है, परवेज़ लाई बनाम दोस्त मोहम्मद मज़ारी केस तक ये पीछा कर रहे हैं पाकिस्तान की ख़ास पॉलिटिकल पार्टी का। मैं अगर नाम लूँ तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मैं अगर नाम लूँ तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर मैं नाम लूँ तो फिर और भी साथ में कई पार्टियां हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जिसको हम कहते हैं ना जी कि कोई अदल के नाम के ऊपर पाकिस्तान के अवाम के साथ हमेशा धोखे होते आए हैं, सियासत होती आई है और यही कुछ हो रहा है। अभी पता नहीं ये 4:45 आना है सर कि 6:45? पौने छः ये इन्होंने कोई पटारी से सांप निकालना है, पता नहीं वो केड़े रंग दा सांप, कौड़ियां वाला सांप कढ़ना है कि केड़ा करना है। तो वो जो भी आएगा ये पहली दफ़ा नहीं होना, हुकूमत ने भुगतना है और इसके एक नया सियासी बहरान जन्म लेगा, ये मैं आपको बता दूं। और ये सियासी बहरान जो है ये पाकिस्तान में तो हम तो वो हैं दूध के जले हुए या वो सांप के काटे हुए तो रस्सी को भी सांप समझते हैं। तो हमें तो हर चीज़ जो है वो मतलब बाहर से कोई जो कहते ना वो टीन टप्पर विचण वाला नंग जे तो हमें लगता है कि बूटों की चाप सुनाई दे रही है। हमें तो हल्की सी आहट भी हो तो हमें लगता है कि ये कुछ जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो है साजिश के ताने बाने बुने जा रहे हैं। तो नवंबर वाला सीन है सर जी, और ये जो सारा ड्रामा, ये जो जितनी राम लीला इस वक्त चल रही है ये नवंबर के चक्कर में चल रही है, 28 नवंबर। और मैं आपको
اس سے پہلے کہ میں صدر صاحب نے جو ملاقات کی ہم اس کے اوپر جائیں، میں صرف دو باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک شیخ رشید صاحب کی بات اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کے گزشتہ روز کے ریمارکس ہیں یا آج کے ریمارکس ہیں. گڑبڑ ہو گئے ہیں ذہن میں. انہوں نے کہا کہ ہم تو آمریتیں ختم کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، لیکن جو آج خط لکھ دیا ہے اور پھر کہہ رہے تھے کہ کل اسی سے یہ جڑی ہوئی بات ہے کہ جی کہ جج اویلیبل نہیں ہے، چھٹیوں کے اوپر ہیں، یہ کیس تو پھر ستمبر کے بعد چلا جائے گا اگر فل کورٹ کے اوپر ہم چلے گئے. تو فل کورٹ بن ہی نہیں سکتی، لیکن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو سکتا ہے. ایک فاضل رکن قاضی فائز عیسیٰ، اگر میرا خیال ہے کہ کچھ ججوں کا دل کرتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اگلا دن نہ دیکھیں، اتنی ان کی شکل بری لگتی ہے ان کو، اور ان کو ہمیشہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اگنور کرنے کی. دو غالباً جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہیں جو ان کے بغیر ہوئے یا کرنے کی کوشش کی گئی، ایک میں تو وہ پھر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے تھے. آج انہوں نے خط لکھ دیا ہے کہ یار میں باہر ہوں، میرے بعد ہی آپ یہ والی کارروائی ڈال رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسی کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، جس ڈکٹیٹرشپ کو وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن 6 فٹ کا جو ان کا اپنا جسم ہے یا جو اتنی سی یہ بدھی ہے، اس میں جو سمایا ہوا ڈکٹیٹر ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہتے. تو بڑی معذرت کے ساتھ لوگ تو پھر باتیں کریں گے جب آپ عدل کے نام کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کریں گے یا وچ ہنٹنگ کریں گے یا مرضی کا انصاف دیں گے، دلے والا انصاف کہ ادھے واسطے انصاف اور ادھے واسطے انصاف اور، تو پھر لوگ باتیں کریں گے اور باتیں ہوں گی آپ کو. تو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے آپ کی نیت پہلی دفعہ نہیں یہ ہوا، انہوں نے آپ کی نیت کے کپڑے سرے بازار اتارے ہیں، آپ کی نیت لوگوں کو دکھا دی ہے کہ یہ اندر سے ہے کیا. تو آپ اپنی مرضی کے جج جو ہے وہ جونیئر ججوں کو، سینئر ججوں کو سپرسیڈ کر کے، اور وہ یہ پتہ نہیں ہے کس کی یہ ملی بھگت ہے، کون چاہتا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں کچھ ضمیر فروشی ہوں. میں یہی اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی طاقتور گروہ یا ہستی جو ہے وہ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے کہ یہ فلاں تاریخ کو اتنی، یہ میتھ اتنا ان کو آتا ہے کہ یہ جو 7ویں نمبر پہ جج ہے اگر یہ فلاں تاریخ کو اپوائنٹ ہو سپریم کورٹ میں تو یہ آنے والے وقت میں فلاں سال میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. اتنا یہ میتھ الجبرا ریاضی یہ سیٹ کر کے کیلکولیٹر کے اوپر یہ کاروائی ڈالتے ہیں، اور معاون و مددگار ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پلاٹ ہوتے ہیں امریکہ، انگلینڈ، یورپ میں، جن کے پلاٹ ہوتے ہیں اور جن کی V8s ہوتی ہیں. میں یہ باتیں پھر کبھی کھول کے کریں گے کس کی V8 ہے اور کس نے منی لانڈرنگ کے ذریعے پلاٹ لیے ہوئے ہیں باہر یا پیسے منتقل کیے ہوئے ہیں، فلیٹ خریدے ہوئے ہیں تو لندن میں. تو صرف سیاستدان اس حمام میں ننگے نہیں ہیں، یہاں پر سارے ہی اسی طرح کے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا دامن بھی اسی طرح کا ہو جس طرح ایک سیاستدان کے اوپر الزام ہے، اور آپ کو کوئی ٹچ نہ کر سکے، آپ پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، آپ اتنے مقدس ہیں، آپ اتنے غیر جواب دہ ہیں. تو پھر جو ہے وہ کام لوگ وہ برداشت نہیں کرتے، پھر باتیں ہوتی ہیں. تو یہ تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے یہ والی بات بتا دی آپ کو کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہ آپ بیسیکلی جوڈیشل کمیشن، یہ آمریت سادہ الفاظ میں، وہ آمریت جو آپ کو سیاسی جماعتوں میں نظر آتی ہے، آپ اپنی مرضی کے جونیئر جج لانا چاہتے ہیں اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے. یہ چوری ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ ہیرا پھیری ہے کہ ایک جج، ایک رکن جو ہے وہ چھٹی کے اوپر ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اجلاس بلاتے ہیں تاکہ اس کی غیر موجودگی میں ہی نیمے نیمے ہو کے چوری چوری کن اکھیوں سے پتہ نہیں وہ کیا اردو میں کہتے ہیں، کن اکھیوں سے، سوری یہ پروڈیوسر صاحب بڑا اچھی اردو ہے نا دی، تو انہوں نے لقمہ دیا ہے، کن اکھیوں سے آپ کوئی کاروائی ڈال دیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی ابھی ہمارے ایک میرے کولیگ ہیں عمر جاوید صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کل انہوں نے فل کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا، تو یہ بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، کیونکہ انڈیپینڈنٹ جج تو آپ کے ساتھ نوکری نہیں کر سکتے. جج تو نوکری نہیں کرتا، جج تو ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یا جج کی پسند اور ناپسند نہیں ہوتی. الحمدللہ سپریم کورٹ میں جن لوگوں کو فل کورٹ، جن لوگوں کی وجہ سے فل کورٹ نہیں بنایا جا رہا، جن ججوں کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے کہ اکثریت جو ہے وہ ایماندار ججوں کی ہے.
یا وہ جج ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق کام کرتے ہیں، اسی لیے فل کورٹ نہیں بنی. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کیا ہے کام، مطلب چیف جسٹس پاکستان کو تھوڑا سا آئینہ دکھایا ہے کہ آپ مطلب اتنا ہیرا پھیری کرنے والا شخص چیف جسٹس کیسے ہے. اسی کے اوپر کوئی اگر کوئی عزت والا ہو وہ گھر چلا جائے، لیکن چونکہ ہماری کھال بہت موٹی ہے، قومی مسئلہ ہے ہمارا، ہماری کھالیں بہت موٹی ہیں، ہمیں یہ وہ ہوتا ہے نا، وہ کرونا نہیں ہو سکیا یار سانوں، اللہ رحم کرے، دنیا میں کرونا سے کروڑوں لوگ مر گئے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو بڑی موٹی کھال ہے ہماری. تو میں جناب ایک اسی ضمن میں جو شیخ رشید صاحب نے ٹویٹ کیا، میں وہ ٹویٹ، کیونکہ پارٹیاں ہیں نا سر، چیف جسٹس کے بینچ کو فکسڈ بینچ کہنا انتہائی افسوسناک ہے. بڑی گل ہے، بڑی گل ہے. شیخ رشید اور جناب افسوسناک، کوئی اصول کی بات، سبحان اللہ. 2 ووٹوں کے سازشی پرائم منسٹر پر بھی عدم اعتماد لانا ہوگا. یہ 2 ووٹوں کے سازشی پرائم منسٹر، یہ لائن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور ان کا جو صدر ہے، ان کا بنایا ہوا صدر، دندان ساز جو ہمارے صدر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، عارف الوی صاحب، انہوں نے آج جو صحافیوں سے ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے سازش کے حوالے سے، یہ آگے چل کر بات کریں گے. فی الوقت ہم ان کی بات کر رہے ہیں. فوج کے بعد سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. فوج کو نشانہ بنانے والے کون تھے ویسے؟ فوج کو جتنا ذلیل عمران خان صاحب اینڈ کمپنی اور ان کی بریگیڈ نے کر دیا ہے، فوج بھی ویخدی ہوئے گی ساڑے نال ہویا کہ یہ اسی کیتا کی سی، اور بڑا ٹھیک ہوا، بہت ٹھیک ہوا. یہ اور کریں تجربے تو، اور خیر سے وہ تو پروجیکٹ جاری ہے. اتحادی بتائیں کہ ان کے پسندیدہ جج کون سے ہیں؟ سارے. انہوں نے تو کہا کہ فل کورٹ بنا دیں. اب آپ بتائیں کہ آپ کے پسندیدہ جج کون سے ہیں جو آپ فل کورٹ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ایک سوال بنتا ہے نا، تو پوچھنا چاہیے. اور آپ کے پسندیدہ جج تو یہی ہے نا جن کی آپ کہتے ہیں کہ تسی سنو، تسی مائی باپ ہو ساڈے. یعنی غضب خدا کا کوئی 47 کیس بتا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی فیور میں گئے، ان سب میں یہی جج بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ باقی ہمارے دوست ہیں، محب مکرم صاحب، حبیب اکرم صاحب، ان کے فلسفے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتے. تو پھر کبھی جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ذرا ان سے بات کریں گے، فلسفے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ عدالت کو کیا سمجھتے ہیں اور پاکستان میں عدالت ہوتی کیا ہے. تو یہ اثاثے بیچ کر معیشت کو مزید تباہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، آپ نے بڑی اچھی بچائی تھی. اپنے منہ سے انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں، ڈان کے پروگرام میں کہا تھا ہم نے غلط فیصلے کیے، وہ ملبہ جو ہم پہ گرنا تھا وہ شہباز شریف کے اوپر گر گیا، برباد ہو گیا. اب نون لیگ بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. چلیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو میں جو بات کر رہا تھا، یہ انہوں نے جو سازش کی بات کی ہے، میں نے کہا تھا وہ لائن میں ذہن رکھنا ہے. 2 ووٹوں کے سازشی پرائم منسٹر بھی عدم اعتماد لانا ہوگی اس کے خلاف بھی. سر جی، صدر مملکت جو ہیں انہوں نے ایک ملاقات فرمائی ہے صحافیوں سے. اس کروشل ٹائم کے اوپر صحافیوں سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ میسج یا تو قوم کے نام دینا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کسی اور کے لیے میسج چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اور اس کروشل ٹائم میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی وہ کوئی سازش نہیں تھی، اور جو یہ حکومت اس وقت چل رہی ہے یہ کسی کے اشارے کے اوپر نہیں چل رہی. میں پولیٹیکل پارٹیوں کے استحقاق کو مجروح نہیں کرنا چاہتا. باقی انہوں نے باتیں کہی ہیں، مطلب یہ کہ وہ گورنر کے معاملے میں میرا عمران خان صاحب سے ایک دفعہ رابطہ ہوا تھا نہیں ہوا. صدر صاحب اگر رابطہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب دیکھیں، ہمیں وہ اصولی بات ایک جگہ پہ رکھیں. ایک زمینی حقیقت یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہیں، ان کی پارٹی کے ساتھ رہے، اور ابھی بھی وہ انہی کے ساتھ ان کی ہمدردیاں لاجیکل باتیں ہوں گی. لیکن وہ جو یہ 2 باتیں انہوں نے کہی ہیں، تیسری بات انہوں نے اس سے بھی اہم کہی ہے. ان سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جی کہ یہ جو سب کچھ اس وقت پاکستان میں جو ایک بحران سا پیدا ہے، یہ 28 نومبر سے متعلق ہے. وہاں 28 نومبر کو ایک تقرری ہونی ہے پاکستان میں، اور یہ سارا جو بھونچال آیا ہوا ہے پاکستان کی ریاست جو ہے، اس کی جو اکانومی بیٹھ رہی ہے، اور پھر یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ سارا اس چکر میں ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کہ 28 نومبر سے پہلے وہ تقرری، اس کے اوپر جو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے، اب مجھے نہیں پتا وہاں پر اتنی کھل کے بات ہوئی یا نہیں، اشاروں میں ہوئی، میں یہاں پر آپ کے ساتھ کھل کے بات کر رہا ہوں. یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف کے تقرری سے متعلق ہے. اگر ان کو تقرری
ان کی جگہ پر کوئی نیا تقرر ہونا تو اس سے پہلے ہو جائے، پھر الیکشن کروا دیں، چاہے بحران ختم ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اور میرا خیال ہے قانون میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے اور معاملات جو ہیں وہ جس طرح کھینچے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہوتی ہے، باقی ساری سی ڈی ای ایف جی یہ زیڈ تک ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ کام جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی رہی ہوتی ہیں، اور کوئی ٹرولی پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً عوام کی نمائندگی کر رہی ہو خالصتاً، اور اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، یہ ہوتا نہیں ہے۔ پاکستان میں سیاست کا جو منترا ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ تو ہر وقت ایک بی ٹیم اس طرح کی ہوتی ہے جو حالات اس لیول کے اوپر لے جاتی ہے، وہ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے یا اپنی نادانی کی وجہ سے یا پھر کچھ اشاروں کی وجہ سے وہ اشارے سمجھ نہیں پا رہی ہوتی، تو استعمال ہو جاتی ہے۔ اور استعمال کیا ہوتی ہے؟ پاکستان میں 4 بلکہ 5 براہ راست ماشاء اللہ لگ چکے ہیں، اور ہر ماشاء اللہ میں پاکستان کے سیاستدانوں کا کوئی نہ کوئی ایک گروہ معاملات کو، حالات کو اس لیول کے اوپر لے کے چلا جاتا ہے کہ جہاں پر پھر تیسری آتی ہے پارٹی، وہ کہتی ہے کہ یہ تو ہیں ہی نکھتے، یہ تو ہیں ہی غیر ذمہ دار، انہوں نے ملک کا اتنا بڑا، اب سارا مسالہ پورا ہے، سارے کا سارا مسالہ پورا ہے، ایک مسالہ صرف کم ہے، وہ ہے انٹرنیشنل سپورٹ کا۔ تو وہ اگر مل رہی ہے کہیں سے کہیں پر عالمی منظر نامے میں دنیا کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اگر ضرورت ہے، تو پاکستان کے اندر تو پورا مسالہ ہے کہ انہوں نے اکانومی برباد کر دی، یہ عدالتوں کی نہیں سنتے، یہ ایک دوسرے کی نہیں سنتے، ایک وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، ایک مسئلہ یہ اسمبلی میں بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے، ہر طرح کا الزام جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی نمائندوں کے اوپر آ چکا ہوا ہے۔ پاکستان میں پاکستان کی جو طاقتور قوتیں ہیں وہ ماضی تو یہی بتاتا ہے کہ وہ اتنا مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، مارجن کیا کہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو فائدہ اٹھا جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ معاملات جو ہیں وہ حد سے باہر نکلیں تو کر لیں اپوائنٹمنٹ، اگر ایکسٹینشن دینی ہے تو دے لیں، آگے بڑھیں۔ تو پھر وہاں پر اب پھر سیاسی مقاصد ہیں کہ جی نون لیگ والے کہیں گے کہ جی کہ اب ایکسٹینشن دے کے اگر ہم جو ہیں وہ معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے تو جناب ہمارا پھر کیا بنے گا، ہمیں تو ووٹ نہیں پڑیں گے۔ پہلے ہماری 15 سیٹیں جو ہیں وہ 15 ہار گئے، 5 جیتے، یا وہ جتنی بھی جیتے 5 ہی میرا خیال ہے۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے حضور اعلیٰ کہ کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکالنا پڑے گا۔ ابھی جو فیصلہ آنا ہے اس کے بعد اس طرف سے نہ ہوا تو اس طرف سے بحران تو ہے، اگر اس طرف سے ہوا یعنی گورنمنٹ سائڈ سے تو وہ زیادہ شدید ہوگا، اگر اس طرف سے ہوا حمزہ وزیر اعلیٰ ٹھہرے اور پرویز الہی صاحب فارغ ہو گئے تو عمران خان صاحب کو وہ پمیریاں چڑھ جانی ہیں، تو وہ خیر وہ قابل قبول ہے، وہ کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے چیزوں کو، لیکن اگر فیصلہ عمران خان صاحب کی محبت میں آتا ہے اور بمب بجتا ہے پاکستان کی حکومت کو یا پنجاب حکومت کو یا جو اس وقت حکومتی پارٹی ہے اس کو، تو وہ تو پھر آگے سے جناب وہ مورچہ بند ہیں، وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے، تو معاملات جو ہیں وہ شدید گڑبڑی ہونی ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپوائنٹمنٹ کرو سر تو کم گٹورو۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔